वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए सबक नंबर 18 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर के सभी MCQs की 100% तैयारी करवाऊंगी। बाकी के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो सबक नंबर 18 एक नज़्म है। नज़्म का नाम है एक आरज़ू और इस नज़्म को लिखा है मोहम्मद इकबाल ने। तो नज़्म से मुतालिक जितने भी सवालात होंगे वो एंड में समझाऊंगी। पहले हम मोहम्मद इकबाल के बारे में पढ़ेंगे। सवाल नंबर 1, मोहम्मद इकबाल की पैदाइश कब हुई? 1876, 1877, 1874 या 1872? तो मोहम्मद इकबाल की पैदाइश 1877 में हुई। मोहम्मद इकबाल का इंतकाल कब हुआ? 1936, 1938, 1934 या 1937? मोहम्मद इकबाल का इंतकाल 1938 में हुआ। अगला सवाल है, मोहम्मद इकबाल कहाँ पैदा हुए? सियालकोट, लाहौर, पानीपत या फिर पंजाब में? तो मोहम्मद इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। मोहम्मद इकबाल ने आला तालीम कहाँ से हासिल की? लाहौर से, सियालकोट से, पानीपत से या फिर पंजाब से? तो मोहम्मद इकबाल ने आला तालीम लाहौर से हासिल की। अगला सवाल है, मोहम्मद इकबाल ने यूरोप जाने के बाद कहाँ से कानून की डिग्री हासिल की थी? इंग्लिस्तान, जर्मनी, फ्रांस या फिर ऑस्ट्रिया? तो मोहम्मद इकबाल ने यूरोप जाने के बाद इंग्लिस्तान से कानून की डिग्री हासिल की थी। अगला सवाल है, मोहम्मद इकबाल ने यूरोप जाने के बाद कहाँ से फ़लसफ़े में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लिस्तान या फिर ऑस्ट्रिया? तो मोहम्मद इकबाल ने यूरोप जाने के बाद जर्मनी से फ़लसफ़े में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी। मोहम्मद इकबाल ने शार कहने की शुरुआत कब से की थी? आला तालीम के दौरान, इब्तिदाई तालीम के दौरान, जवानी में, डॉक्टरेट की डिग्री लेने के बाद? तो मोहम्मद इकबाल ने शार कहने की शुरुआत इब्तिदाई तालीम के दौरान ही की थी। मोहम्मद इकबाल ने शार की शुरुआत किस सिन्फ से की थी, यानी कि शायरी की शुरुआत कौन से प्रकार से की थी शायरी के? तो सबसे पहले स्टार्टिंग में गज़लें कहनी शुरू की थी मोहम्मद इकबाल ने। अगला सवाल है, शायरी की शुरुआत करने के बाद मोहम्मद इकबाल ने इस्लाह किससे ली? हाली, शिबली, गालिब या सर सैयद? तो शायरी की शुरुआत करने के बाद मोहम्मद इकबाल ने सलाह मशवरा किससे लिया था? हाली से लिया था, बातों को समझा था, इल्म हासिल किया था। मोहम्मद इकबाल ने अपनी शायरी को किसके इजहार का ज़रिया बनाया था? पैगाम और फ़िक्र का, पैगाम और इस्लाह का, पैगाम और आवाज़ का, पैगाम और मोहब्बत का? तो मोहम्मद इकबाल ने अपनी शायरी को पैगाम और फ़िक्र के इजहार का ज़रिया बनाया था। अगला सवाल है, मोहम्मद इकबाल ने अपने कलाम में किस हुनरमंदी से चार चांद लगाए थे, यानी कि अपने कलाम को और ज़्यादा अच्छा बनाया था? रवानगी से, सच्चाई से, लफ्ज़ों के चुनाव से या फ़िक्र गौर से? तो मोहम्मद इकबाल ने अपने कलाम को लफ्ज़ों के चुनाव से और अच्छा बनाया था, चार चांद लगाए थे। मोहम्मद इकबाल के उर्दू कलाम के कितने मजमूए हैं? 4 मजमूए हैं। मोहम्मद इकबाल के उर्दू कलाम के मजमूओं के नाम क्या हैं? हयात जावेद, हयात सादी, बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम और अरमगान हिजाज, सादे दरा, आतिश ज़माना, आगाज़, सफ़र हयात और मोहब्बत, नज़्म हया, मानुस फ़िज़ा, किसान की मेहनत और मौसम सरमा? तो आंसर होगा बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम और अरमगान हिजाज। अगला सवाल है, उर्दू के अलावा मोहम्मद इकबाल के और कौन सी ज़बान में मजमूए शाया हो चुके हैं? तो उर्दू के अलावा फ़ारसी में भी शाया हो चुके हैं। इकबाल कौन सी सदी के सबसे बड़े शायर कहे जाते हैं? तो 20वीं सदी के सबसे बड़े शायर कहे जाते हैं। इकबाल ने हिंदुस्तानियों और ख़ास करके हिंदुस्तानी मुसलमानों को किस ग़ुलामी से आज़ाद कराया था? ज़हनी और तहज़ीबी ग़ुलामी से, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से, समाजी ग़ुलामी से या फिर मजहबी ग़ुलामी से? तो इकबाल ने हिंदुस्तानियों और ख़ास करके हिंदुस्तानी मुसलमानों को ज़हनी और तहज़ीबी ग़ुलामी से आज़ाद कराया था। अगला सवाल है, मोहम्मद इकबाल ने हिंदुस्तानियों को यूरोप के जुल्म से मरऊब होने से बचाने के लिए यूरोप से देश कराना सिखाया, इस्तेफ़ादा करना सिखाया था। नज़म एक आरज़ू के शायर कौन है? तो कौन है? इकबाल है। नज़म एक आरज़ू में इकबाल ने क्या ज़ाहिर किया है? अपनी एक ख़ास बात ज़ाहिर की,
اپنی ایک خواہش ظاہر کی، اپنی زندگی کے اہم واقعات بیان کیے ہیں، قوم اور سماج کی اصلاح کے راستے نکالنے کی کوشش کی ہے۔ تو نظم ایک آرزو میں اقبال نے اپنی ایک خواہش ظاہر کی ہے۔ اگلا سوال ہے، نظم ایک آرزو میں اقبال نے خدا سے کیا آرزو کی ہے؟ سب چین اور سکھ سے زندگی بسر کریں۔ وہ دنیا کے ہنگاموں سے تنگ آ گئے ہیں، اس لیے کسی پہاڑ پر اکیلے قدرتی منظر کا لطف لیتے ہوئے رہنا چاہتے ہیں۔ وہ انگریزوں کے ظلم و ستم سے بہت تنگ آ چکے ہیں اور ان کے جانے کا انتظار کرنے کی آرزو میں ہیں۔ وہ تمام قوم کے لوگوں کی اصلاح ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آنسر ہوگا، وہ دنیا کے ہنگاموں سے تنگ آ گئے ہیں، اس لیے کسی پہاڑ پر اکیلے قدرتی منظر کا لطف لیتے ہوئے رہنا چاہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، محمد اقبال نے اپنی نظم ایک آرزو میں پہاڑ کے دامن میں کس چیز کی خواہش ظاہر کی ہے؟ ایک خوبصورت باغ کی، ایک جھرنے کی، ایک جھوپڑی کی یا ایک مکان کی؟ تو کس چیز کی خواہش ظاہر کی تھی؟ ایک جھوپڑی کی۔ اگلا سوال ہے، اقبال جھوپڑی میں بیٹھ کر کس چیز سے آزاد ہونا چاہتے ہیں؟ فکر، غلامی، ڈر یا پھر انگریزوں سے؟ تو فکر سے آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ جھوپڑی میں بیٹھ کر اقبال نے جھرنے سے گرنے والے پانی کی آواز کو کس سے ملایا ہے؟ سریلے باجے سے، بانسری سے، ڈفلی کی آواز سے یا چھم چھم کی آواز سے؟ تو جھوپڑی میں بیٹھ کر اقبال نے جھرنے سے گرنے والے پانی کی آواز کو سریلے باجے سے ملایا ہے۔ اگلا سوال ہے، اقبال نے اپنی نظم میں پھول چٹکنے کی آواز کو کس سے ملایا ہے؟ کس سے ملایا ہے؟ پیغام سے ملایا ہے۔ اقبال نے پھول کو کس پیالے سے ملایا ہے؟ پانی پینے کے سونے کے پیالے سے، جمشید بادشاہ کے پیالے سے، مٹی کے پیالے سے یا چائے کے پیالے سے؟ تو اقبال نے پھول کو جمشید بادشاہ کے پیالے سے ملایا ہے۔ اگلا سوال ہے، اقبال کا دل کس چیز سے بہلتا ہے؟ محنت، شاعری، مناظر قدرت یا پھر آرام سے؟ تو اقبال کا دل مناظر قدرت سے بہکتا ہے۔ اقبال یہ آرزو بھی کرتے ہیں کہ جو لوگ رات کو سفر کر کے تھک گئے ہیں، ان لوگوں کو جھوپڑی کی کس چیز سے امید ملے؟ روشن چراغ سے، آرام سے، اقبال سے یا جھوپڑی سے؟ تو ان لوگوں کو جھوپڑی میں روشنی دیکھ کر امید ملے گی، اس چیز کی آرزو رکھتے ہیں اور وہ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ وادی میں جھوپڑی میں رہ کر اقبال خدا سے کس چیز کی دعائیں کرنے کی آرزو کرتے ہیں؟ سوئی ہوئی قوم کے لیے، قوم کی بھلائی کے لیے، قوم کی اصلاح کے لیے یا قوم کو کامیاب بنانے کے لیے؟ تو سوئی ہوئی قوم کے لیے خدا سے دعا کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، سورش سے کیا مراد ہے؟ تو شور و غل ہے سورش سے مراد۔ جلوت سے کیا مراد ہے؟ جلوت سے کیا مراد ہے؟ جلوہ، محفل، مہک یا اندرونی؟ تو جلوت کا مطلب ہے جلوہ۔ قبا سے کیا مراد ہے؟ کامیاب، جسم کے اوپری حصے کی پوشاک، فاصلہ یا جلسہ؟ تو قبا کے معنی ہے جسم کے اوپری حصے کی پوشاک۔ اگلا سوال ہے، روزن سے کیا مراد ہے؟ روشن دان کو روزن کہتے ہیں۔ نالا سے کیا مراد ہے؟ نالے، فریاد، کوشش یا کامیابی؟ نالا کا مطلب ہے فریاد۔ جہانما سے کیا مراد ہے؟ جس سے تمام دنیا نظر آئے، دل کو لبھانے والا، جہاں دل زمین اور آسمان ملتے ہوئے دکھتے ہیں، جہاں شور نہ ہو۔ تو جہانما سے مراد ہے جہاں سے تمام دنیا نظر آئے۔ اگلا سوال ہے، سحرنما سے کیا معنی ہے؟ تو سحرنما کے معنی ہیں صبح کا دیدار کرنے والا۔ اب ہے نظم سے متعلق امپورٹنٹ سوال۔ نظم کے معنی کیا ہیں؟ انتظام، ترتیب، آرائش۔ انتظام، اقتباس، نمونہ۔ انتظام، اصلاح، ترتیب۔ انتظام، اصلاح یا پھر آرائش۔ تو نظم کے معنی ہے انتظام، ترتیب اور آرائش کے۔ عام اور وسیع مفہوم میں لفظ نظم کے مدِ مقابل یعنی کہ اپوزٹ کے روپ میں کیا چیز استعمال ہوتا ہے؟ نثر، غزل، مثنوی یا پھر رباعی۔ اب دیکھو آپ کی بک کے دو پارٹ ہیں، ایک نثر کا اور دوسرا نظم کا۔ نظم کی کیٹیگری میں ساری شاعری، غزلیں، نظمیں اور مثنوی آتی ہیں، اور نثر کی کیٹیگری کے اندر سارے آرٹیکلز، مضمون، خاکے، سوانح، انشائیہ آتی ہیں۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، تو آنسر ہوگا نثر۔ اگلا سوال ہے، نظم سے مراد پوری ڈیش ہوتی ہے؟ تو نظم سے مراد
غزل, نثر, شاعری یا ربائی ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے آنسر؟ شاعری. نظم سے مراد پوری شاعری ہوتی ہے. نظم میں وہ تمام اصناف یعنی کہ وہ تمام پرکار, اسالیب یعنی کہ وہ سبھی اسٹائل شامل ہوتے ہیں جو کہ حیت یعنی کہ بناوٹ کے اعتبار سے ڈیش نہیں ہوتے ہیں. کیا نہیں ہوتے ہیں؟ نثر نہیں ہوتے ہیں. اگلا سوال ہے, اصطلاحی معنوں میں غزل کے علاوہ تمام شاعری کو کیا کہتے ہیں؟ نظم, نثر, مرثیہ یا پھر ربائی. تو اصطلاحی معنوں میں غزل کے علاوہ تمام شاعری کو نظم کہتے ہیں. اگلا سوال ہے, عام طور پر نظم کا ایک ڈیش ہوتا ہے جس کے ارد گرد پوری نظم کا تانا بانا بنا جاتا ہے. تو نظم کا ایک مرکزی خیال بھی ضروری ہوتا ہے. خیال کا بھی نظم کی ایک اہم خصوصیت ہے تدریجی ارتقاء, ترتیب, آغاز یا مفہوم. تو خیال کا تدریجی ارتقاء بھی نظم کی ایک اہم خصوصیت ہے. سوال 8, طویل نظموں میں تدریجی ارتقاء ڈیش ہوتا ہے؟ چھپا, واضح, درمیان میں یا پھر نہیں ہوتا ہے؟ تو طویل نظموں میں تدریجی ارتقاء واضح ہوتا ہے. اگلا سوال ہے, کون سی نظموں میں خیال کا تدریجی ارتقاء واضح نہیں ہوتا ہے؟ تو مختصر نظموں میں واضح نہیں ہوتا ہے. نظم کے لیے نہ تو ڈیش کی کوئی قید ہے اور نہ ہی ڈیش کی, حیت اور موضوعات کی, مطلع اور ردیف کی, مقطع اور مرکزی خیال کی, موضوعات اور ردیف کی. تو نظم کے لیے نہ تو کسی بھی ٹاپک کی قید ہوتی ہے اور نہ ہی کسی بناوٹ کی. تو نظم کے لیے حیت اور موضوعات کی کوئی قید اور نہ ہی پابندی ہوتی ہے. اردو میں غزل اور مثنوی کی طرح مثنوی کی حیت میں کون سی نظمیں لکھی گئی ہیں؟ آزاد اور نثری, پابند اور آزاد, آزاد اور معرہ, نثری اور پابند. تو اردو میں غزل اور مثنوی کی حیت میں پابند اور آزاد نظمیں لکھی گئی ہیں. اگلا سوال ہے, حیت کے اعتبار سے نظموں کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ تو 4 قسمیں ہوتی ہیں. ایسی نظمیں جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترتیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی جاتی ہے, ایسی نظموں کو کیا کہتے ہیں؟ ایسی نظموں کو پابند نظمیں کہتے ہیں جس میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی جاتی ہے. جن نظموں میں مصروں میں قافیوں کی ترتیب مروجہ اصول کے مطابق نہ ہو لیکن ان کے تمام مصرے برابر کے ہوتے ہیں اور جس میں قافیہ ضرور ہوتا ہے, تو ایسی نظم کو بھی پابند نظم کہتے ہیں. اگلا سوال ہے, ایسی نظم جس کے تمام مصرے برابر کے ہوں مگر ان میں قافیے کی پابندی نہ ہو, تو ایسی نظم کو نظم معرہ کہتے ہیں. نظم معرہ کو کچھ لوگوں نے نظم آری بھی کہا ہے. ایسی نظم جس میں نہ قافیے اور نہ ہی مصروں کی پابندی ہو, ایسی نظموں کے مصرے چھوٹے بڑے ہوں تو ایسی نظموں کو کیا کہتے ہیں؟ جن کے مصرے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں ایسی نظموں کو آزاد نظم کہتے ہیں. جو نظم چھوٹی بڑی نثری سطروں پر مشتمل ہوتی ہے جس میں ردیف, قافیے اور وزن کی پابندی نہیں ہوتی ہے, ایسی نظموں کو ڈیش کہتے ہیں. آزاد نظم, نثری نظم, پابند نظم اور معرہ نظم. تو ایسی نظموں کو نثری نظم کہتے ہیں.